अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़िया और खुश आमदीद कहता हूं आपको आपके अपने चैनल विसाले यार पर। अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह की तौफीक से आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की पाक बारगाह में खूबसूरत नजराना अक़ीदत पेश करने का सिलसिला दिन रात जारी व सारी रहता है। कोशिश की जाती है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के सना खानों के साथ खूबसूरत बातें की जाएं। इसी सिलसिले की कड़ी में आज का खूबसूरत प्रोग्राम आपके सामने है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस हर वक्त मिलते रहें, बर वक्त मिलते रहें। आज की खूबसूरत शख्सियत एक मुलाकात प्रोग्राम में आपके सामने बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर आज तक आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के जिक्र के नाम जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी को वक्फ किया, पाकिस्तान के वन एंड ओनली लेजेंड, किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं। बच्चा बच्चा जो है वो इनकी नातें सुनकर जवान हुआ। हम लोगों के बचपन, पीटीवी का वो दौर, सब ने हजरत की नातें सुन सुनकर अपना बचपन, जवानी और आज इस उम्र को गुजार रहे हैं। वन एंड ओनली जनाब अलहाज सिद्दीक इस्माइल साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं किबला? अल्हम्दुलिल्लाह ज़िया-उल-हक साहब, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत करम है, बहुत करम है। और ये विसाले यार नाम मुझे बहुत पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। किबला, पैदाइश कहाँ हुई और बचपन कैसे गुजरा आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी पैदाइश तो कराची में हुई जी, और वो इलाका अल्हम्दुलिल्लाह ओल्ड टाउन, बादामी मस्जिद जी। ये बादामी मस्जिद वो है जहाँ से बहुत सना खानों ने सीखा है। और वो इलाका उस वक्त हम्दो नात के सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा मशहूर होता था। मेरी पैदाइश वहाँ हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जानते हैं कि बचपन से मुझे पोलियो 6 साल की उम्र में हो गया, तो बैसाखी के ज़रिए अपनी ज़िंदगी गुजारता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह बादामी मस्जिद में एक बुज़ुर्ग थे, हाजी मोहम्मद यूसुफ अशरफी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा। उनको सुन सुन कर हमें भी ये ज़ौक़ पैदा हुआ, नात का पैदा हुआ। और वो ख़ुद लिखते भी थे और बहुत अच्छा पढ़ते थे। तो हमारे कानों में जो आवाज़ें आई हैं, मस्जिद से अज़ानों की आवाज़ें आई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इन महफिलों की, इन सना खाने की आवाज़ें आती रही हैं हमें। तो बचपन से ही ये ज़ौक़ पैदा हुआ मुझे। मैं मस्जिद में भी पढ़ता रहा, महफिलों में भी बच्चा था तो मुझे लोग ज़ौक़ से ले जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रेडियो पाकिस्तान में उस वक्त बच्चों का प्रोग्राम होता था, बच्चों की दुनिया जी। उस प्रोग्राम में मुझे हर हफ्ते बुलाया जाता था। माशाअल्लाह। रेडियो के ज़माने में टीवी तो था नहीं उस वक्त। जी जी। तो फिर मुझे वहाँ रीजनल डायरेक्टर हुआ करते थे, वो उन्होंने मुझे एक दिन अपने कमरे में बुलाया और मुझे कहा कि हम जनरल प्रोग्राम के लिए आपको ले रहे हैं और आप उसमें नाते रिकॉर्ड कराइए। तो रिकॉर्ड भी कराता था और लाइव भी मैं प्रोग्राम करता था। माशाअल्लाह। तो ये ज़ौक़ बस उस दौर से अनाउंसमेंट में नकीबान महफिल ये कहा करते थे कि रेडियो पाकिस्तान के नामवर नात खान। तो ये उस वक्त से एक कैफियत, ज़ौक़ और ये सारा हौसला अफजाई अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मेरा आगाज़ हुआ। अच्छा, गली मोहल्ले के जो उस वक्त के आपके दोस्त थे जी, क्या वो भी इसी लाइन में थे या कि वो अलग थे और आपने अकेले इस सफर की तरफ कह लें कि वो चुना खुद को? अब मैं आपको ये बताऊं कि मेरे बचपन के साथियों में जी
جو یہ ذوق رکھتے تھے، کچھ تو پڑھنے کا ذوق رکھتے تھے، اور کچھ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اور میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ امیر دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس قادری اطاری جی، وہ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے اس زمانے میں. تو ہم سب، اور یہ یوسف میمن صاحب مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بھی پھر اسی علاقے میں رہنے کے لیے آ گئے الحمدللہ. تو اس طرح نعت خوانی کا ذوق بڑھتا گیا. پھر پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا بلیک اینڈ وائٹ. جی جی. تو میں تھا، ڈاکٹر اقبال حمید مرحوم، عبدالرؤف بھٹی، جی جی، یہ ثنا خواہ حضرات تھے. تو ہم سب کو افطار سے پہلے ہمیں نعت پڑھنی ہوتی تھی. اچھا ماشاءاللہ. اور رمضان کا مہینہ تھا، رمضان شریف میں. تو اس میں ابتدائی پہلا نام جو نکلا ہے تو وہ میرا نام نکلا الحمدللہ. عبدالکریم بلوچ پروڈیوسر ہوا کرتے تھے. تو پہلی نعت پاکستان ٹیلی ویژن پر الحمدللہ مجھے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کا بڑا کرم. الحمدللہ. پھر اناؤنسمنٹ میں یہ بھی شامل ہو گیا کہ ریڈیو پاکستان اور ٹیلی ویژن کے یہ نعت خواں، یہ وہ، اس طرح سے یہ حوصلہ افزائی جو تھی وہ رفتہ رفتہ پھر محافلوں میں، آج کل جس طرح کی محفلیں ہوتی ہیں اسی طرح کی محفلیں ہوتی تھی. اچھا. لیکن آج کی محفلوں میں اور اس دور کی محفلوں میں فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں بڑے ادب سے نعت سنی جاتی تھی، اور آج جو ہے وہ اسٹائل آپ کو معلوم ہے. جی جی بالکل. کہ جس طرح کی محفلیں، چلو شکر ہے الحمدللہ کہ محفلیں جاری و ساری. الحمدللہ الحمدللہ، یہ بڑی بات ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا، اس کے بعد آپ کا سفر جو ہے وہ کب ایکچولی آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ تو سراہنا شروع ہو چکا تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا کہہ لیں کہ فیض اور نظر کرم کا سلسلہ شروع تھا، لیکن پراپر طور پر آپ نے کب ڈیسائیڈ کیا کہ ہاں اب مجھے اسی فیلڈ کو پروفیشنلی بھی جانا چاہیے اور میرے نام کے ساتھ جو ایک ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز میں کہوں گا جو کہ لگایا جا چکا ہے، اب مجھے اسی لائن کو اپنانا ہے اور اسی میں ہی آخری دم تک چلتے رہنا ہے؟ یہ کب احساس ہوا؟ یہ مجھے جب میں نے پی ٹی وی پہ جب میں نے نعت پڑھی ہے اور ریڈیو پہ میں نے نعتیں پڑھی ہیں، محفلوں میں بھی بڑی وقار کے ساتھ بلایا جاتا تھا، عزت و وقار کے ساتھ، اور یہ سب حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم. تو میں نے اور کوئی کام نہیں کیا، بس سرکار کی ثنا خوانی انہوں نے اپنی نوکری کے لیے بس انہوں نے پسند فرما لیا کہ وہ جس طرح اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تو بس سرکار نے کرم فرمایا اللہ اور اس کے محبوب کی حمد و ثنا کے لیے. اب اس کو کیا کہیں گے کہ یہ ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت کی بات نہیں. حقیقت کہ بچپن سے لے کر آج اس عمر تک میں نے اور کوئی کام نہیں کیا. اس سے بڑھ کر اور کام ہو کیا سکتا ہے؟ صحیح بات آپ نے فرمائی. اللہ کی سنت میں ساتھ شامل ہے آپ. بالکل بالکل بالکل. یہ دن رات وہ حضور کی تعریف کر رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور اللہ نے آپ کو بھی اپنے ساتھ اپنی سنت میں شامل کر رکھا ہے. الحمدللہ. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تیری خاطر بلند کیا، تیری خاطر بلند کیا. لاڈ کے جملے. اور مجھے ایک شوق بہت تھا جی
اذان پڑھنے کا، ماشاءاللہ، مجھے بچپن سے میرے والد صاحب شوق سے کبھی کبھی بادامی مسجد میں اذان پڑھا کرتے تھے، تو مجھے اذان پڑھنے کا بھی مجھے بہت شوق تھا، اور میں نے بچپن میں علامہ قاری جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے قرآن شریف پڑھا تھا، ماشاءاللہ، تو میں نے ان سے قرات کے کچھ تھوڑے سے وہ میں نے رموز و کاف سیکھے، تو مجھے اذان پڑھنے کا مجھے بہت شوق تھا۔ تو ایک دفعہ میں نے خود ان سے کہا پی ٹی وی سے کہ مجھے اذان پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ وہ دور بھی تھا ضیاء الحق مرحوم کا، تو پی ٹی وی سے اذان نشر ہوتی تھی جی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اذان ریکارڈ کرائیں۔ واہ 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 واہ، تو میں نے وہ اذان ریکارڈ کرائی، الحمدللہ الحمدللہ 10-12 سال تک اللہ پی اکبر، ٹی وی پہ میری اذان نشر ہوتی رہی، نشر ہوتی رہی۔ سبحان اللہ، اور میں جب بھی محفل میں جاتا ہوں عموماً تو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی مستند قرآ ہوں تو ان سے تلاوت سے آغاز کیا جائے۔ اب عام محفلوں میں اس طرح ہوتا ہے، میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں کہ نعت کی محفل کے لیے قرات بہت ضروری، قرآن پاک، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ چلیں ابتدا سے ہی نقیب محفل نے سورہ فاتحہ پڑھ لی یا چھوٹی سی سورت پڑھ کے شروع کر دی، باقاعدہ اہتمام نہیں کیا جاتا۔ جی جی، میں الحمدللہ مجھے اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ میں کوئی قاری اگر نہیں ہوتا تو میں سورہ رحمان کی تلاوت میں ماشاءاللہ، قاری باسط کے لہجے میں پڑھنے کی میں پوری کوشش، کیونکہ اس زمانے میں جب آپ تو اس وقت قاری شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد کا ہاں حیات تھے، اور ان کا طوطی بولتا تھا، کیا بات ہے، کیا بات، بادشاہی مسجد میں بھی آئے اور وہ دور بھی۔ اچھا قبلہ، آپ کے جو اس وقت کا ایرا تھا پورا، اس وقت کے آپ کا جو گروپ تھا ان میں کون کون شامل تھے؟ ان میں الحاج یوسف میمن تھے جی، الحاج سعید ہاشمی مرحوم رحمت اللہ علیہ، قاری وحید ظفر قاسمی، اور جس وقت محمد علی ظہوری رحمت اللہ علیہ اور اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ پورے عروج پر ہوا کرتے تھے، جی جی بالکل، وہ زمانہ تو ان کا بہت، میں تو چھوٹا تھا، تو میں نے محمد علی ظہوری صاحب کے ساتھ بھی میں نے پڑھا، جی، محمد اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی میں نے پڑھا، تو ان حضرات کا پڑھنا مجھے ایسا لگتا تھا کہ حقیقتاً میں یہ نعت پڑھتے ہیں، یہ گاتے نہیں ہیں، حقیقت یہ وہ انداز نہیں تھا، جی، بڑا ادب والا انداز کہ پڑھ رہے ہیں، نعت خواں بھی پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی دل کی بات دل میں اترتی تھی سامنے، بالکل صحیح بات ہے، ایسا ہی ہوتا تھا۔ تو الحمدللہ میں نے اس کے بعد میرے باہر مجھے بلایا جانے لگا، پنجاب میں، سرحد میں، ہر جگہ پر مجھے بلایا جانے لگا، اور ہمارے یہاں ایک سلسلہ تھا، ہمارے گھر پہ میرے والد صاحب کا یہ ذوق تھا کہ شیخوں سے بڑی محبت کرتے تھے، بزرگوں سے بڑی محبت کرتے تھے، تو خواجہ محمد معصوم صاحب رحمت اللہ علیہ موری شریف کے بہت بڑی بات، سجادہ نشین، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ ہمارے غریب خانے پر بھی دعوت آیا کرتے تھے قاریہ سے، اور پیر حاجی عبد الرحمان بابا جن سے میں بیعت ہوں، پشاور، یہ کانپور سے آتے تھے، تو ان بزرگان دین کا اور ان کے خلفاء خواجہ معصوم صاحب کے حافظ صاحب صوفی عبداللہ جان
ان بزرگوں سے ہمارا ایک قلبی تعلق رکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان بزرگوں کی سرپرستی اور ان کی دعائیں جو ہے نا، وہ آج جس مقام پر بھی ہے، ادب بھی سیکھا، فیض بھی دیا، اور سب کچھ، اللہ اکبر، سب کچھ۔ اللہ اکبر۔ نعت خوانی میں آپ گائکی کو کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ دیکھیں، گائکی جو ہے نا، یہ تو گویے بھی گاتے ہیں، جی بالکل، وہ ایک گائکی الگ ہے۔ جی جی، ایز اے فن میں پوچھ رہا ہوں۔ ایز اے فن پہلے تو کلام دیکھا جائے، اللہ اکبر، کلام کا انتخاب ایسا ہو کہ جو عین شریعت کے مطابق، حقیقت، ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور میں ان شعراء کو زیادہ پڑھتا ہوں، یا تو عالم دین ہیں جو جی۔ اس طرح اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے کلام کو میں سب سے زیادہ پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد پروفیسر اقبال عظیم کو میں نے پڑھا، آپ نے بہت پڑھا ہے؟ بہت پڑھا میں نے ان کو، اور اقبال عظیم کی بھی کیفیت کیا ہوا کرتی اللہ تھی۔ اکبر، میں جب نعت پڑھتا ہوں محفل میں تو میں ان کا تذکرہ ضرور کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ گائکی بھی ہونی چاہیے، لیکن وہ ادب کے دائرے میں رہ کر، فن تک ہونی چاہیے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، جو میں ہم سمجھ جی ہاں، پائے۔ جی ہاں، جی ہاں۔ باقی وہ پھر- شاعرانہ انداز الگ ہے، جی جی بالکل، لیکن پورے طوائف کے ساتھ اور پوری خوبصورت ترنم کے ساتھ جی جی جی، اس کو پڑھنا، پھر یہ ایک کہ فن اتنا ہی رہے کہ اس کو ذرا خوبصورت ڈھال لیا جائے، ڈھال دیا جائے۔ ڈھال دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعت میں سوز و گداز کن چیزوں سے آتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو نعت میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کلام کو دیکھا جائے کہ سرکار کی توصیف و صلاح ہو رہی ہے، حضوری کے لمحات، حضوری کے لمحات، اور جب مدینے کی یاد میں کوئی کلام پڑھا جائے ہجر و فراق میں، کیا ہے، تو جب پھر توجہ اس طرف چلی جاتی ہے تو پھر کیفیت بدل جاتی ہے نا۔ جس طرح سے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، استاد خالد محمود خان، استاد خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ، میں نے پی ٹی وی پہ پڑھا، اس کے بعد بہت سے نعت خوانوں نے پڑھا، جی بالکل، لیکن میں نے اس کو اپنے ہی اسٹائل سے پڑھا ہے، ایسا ہی ہے۔ اور الحمدللہ آج بھی سنی جا رہی ہے، آج بھی فرمائشیں ہوتی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، کوئی۔ الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جھولی میں، جی ہاں، آپ کی جھولی کو آپ کو عطا کر دیا۔ عطا کر دی۔ در کی فضاؤں کو سلام، آئے ہائے ہائے، یہ سلام جب ظہوری صاحب نے تو لکھا، آہا، لیکن آپ نے جب ریکارڈ کروایا، اور اس کے بعد یہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ہمارے گھروں میں بیک گراؤنڈ میں یہ سلام، اللہ اکبر۔ اور لوگ، وہ ایک دور تھا کہ ہر بندے کے منہ پر یہ سلام جاری، الحمدللہ، اللہ کی ذات الحمدللہ۔ اور آج بھی الحمدللہ میں اس کلام کو خاص طور پر پڑھتا ہوں، جی، اس لیے کہ اس کو پڑھتے پڑھتے جو ہے نا کیفیت اللہ بدل جاتی ہے، بدل جاتی ہے، وہ فیل ہوتا ہے کہ وہیں پہ کیا آپ نور وہی ہے۔ ہے، وہی۔ اس کے بعد نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور ہاں، پھیلا، ہاں، ہاں۔ اس کا کچھ مجھے احوال بتائیے کہ یہ کمپوزیشن کیسے ہوئی اور اس کا پڑھنا کیسے یہ عطا ہوا؟ اس کی کمپوزیشن نہ میں نے کسی شاعر سے کرائی ہے، جی مرحوم سائم چشتی جی، رحمت اللہ تعالی علیہ، فیصلہ رحمۃ آباد سے۔ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مجھے خط لکھا، ای ایم آئی کمپنی تھی جہاں پہلے کیسٹیں بنتی بالکل، تھیں، تو ای ایم آئی کمپنی نے مجھے 2 کیسٹیں ریکارڈ کرنے کے لیے کہا، تو میں کلام کی تلاش میں تھا، اور مجھے سائم چشتی صاحب کا یہ کلام ملا، انہوں نے بھیجا، اور یہ کلام کو دیکھ کر واقعی جیسے اس کی طرز، اس کی ٹیون قدرتی طور پر، میں کوئی میوزیکل وہ تو نہیں وہ ہوں، اس کو کہہ لینا عطا ہوئی، عطا ہوئی، تو میں نے اس کو پڑھا ہے۔ بہت سی نعتیں ایسی ہیں ضیاء صاحب کہ جس کی طرز
میں نے کسی میوزک ڈائریکٹر سے نہیں بنوائی. یہ نوری محفل ہوئی، یہ پروفیسر اقبال عظیم کا کلام مدینے کا سفر ہے، اور میں نمدیدہ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں. تو میں اس کی تشریح ضرور بیان کرتا ہوں جب بھی یہ کلام پڑھتا ہوں. میں نے دیکھا یہ. ہاں، تو بس یہ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے اپنے محبوب کی حمد و ثنا کے لیے، اپنی حمد کے لیے، تو وہ پھر فن بھی جو ہے نا وہ قدرتی طور پر عطا فرما دیتا ہے، راستے کھول دیتا ہے، راستے ان لوگوں سے ملا دیتا ہے، یا وہ چیزیں خود بخود، وہ کہتے ہیں جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پہلی بار جب کعبہ شریف کی حاضری؟ میری کعبہ شریف کی حاضری، پہلی ہی حاضری، مجھے یہ خواجہ معصوم صاحب کا میں نے تذکرہ کیا جی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں یورپ کے دورے پہ جا رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ چلیں. بہت محفلیں ان کی، ہزاروں کی تعداد میں پورے یورپ میں ان کے مریدین، تو وہ مجھے اپنے ساتھ یورپ لے گئے. پھر میں ان کے ساتھ 1 مہینہ رہا اور پھر میں چلا گیا عمرہ ادا کرنے کے جی. لندن سے وائے ترکی استنبول میں. تو پہلی ہی حاضری میں اتنا کرم ہوا مجھ پر کہ امام کعبہ عبداللہ بن سبیل سے میری کراچی میں ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے میری نعت سنی تو انہوں نے مجھے، یہ اللہ کی طرف سے کرم تھا کہ میں نے ان سے اس خواہش کا اظہار، بیت اللہ شریف میں ایک وقت کی اذان دینا. اللہ اکبر. یہ میرے لیے زندگی کا سرمایہ بن جائے. اللہ اکبر. تو انہوں نے، وہ مجھے جانتے تھے، عربی میں نہیں جانتا تھا، وہ اردو نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتا تھا. تو میں نے پھر ایک وقت کی اذان ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیت اللہ شریف میں نے پڑھی. یہ اللہ کا کرم. یہ پہلی حاضری پہ اذان آپ پہلی کی؟ حاضری. ماشاء اللہ. یعنی بلایا بھی پہلی دفعہ اور انعام بھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے بعد جب مدینہ شریف کی حاضری، گنبد خضرا پر جب پہلی نگاہ، کیا عرض کروں میں، مجھے کچھ دیکھیں، ایک لمحے کی بات ہوتی ہے. جی. میں بیت اللہ شریف سے جب روانہ ہوا مدینہ پاک کی حاضری کے لیے تو میں راستے میں، رات کا وقت تھا، میں سو گیا تھا. اچھا. تو مجھے کسی نے برابر میں بیٹھے تھے، جب مدینہ پہنچ گئے تو مجھے کہتا ہے کہ بھائی اٹھو، مدینہ آ گیا. اللہ اکبر. وہ جملہ جو ہے نا نیند کے اندر میں، وہ آج تک میں اس کی کیفیت محسوس کرتا ہوں کہ مدینہ آ گیا. اٹھو وہ مدینہ، اٹھو مدینہ آ گیا. تو اب اس وقت جو ہے ابھی مدینہ شریف کی توسیع نہیں ہوئی تھی. یہ اتنی نہیں تھی. جیسے آپ باب جبریل سے باہر نکلے جی تو سامنے دکانیں، پاکستان ہاؤس، پوسٹ آفس، یہ سب کچھ تھا. تو وہ سارا منظر میں نے دیکھا ہوا تھا الحمدللہ. اب پہلی حاضری میں میرے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کے میں بیٹھا ہوا تھا قدمین شریفین میں. تو کچھ دوست احباب، وہ آپ نے نام سنا ہوگا، حنیف بلو مرحوم، جی جی، اور 5-6 لوگ بیٹھے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کچھ تھوڑا سا، میری پہلی حاضری تھی، مجھے کچھ پتا نہیں، تو میں نے ہلکے سے میں نے ذرا سا پڑھنا شروع کیا. 1 منٹ ہوا تھا تو وہ آ گئے. رک جاؤ. پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے. تو کچھ دیر بٹھایا. پھر ان کے جو ہیڈ تھے وہ آ گئے اور ان کو انہوں نے بتایا کہ یہ یہاں بیٹھ کے یہ پڑھ رہے تھے. ہاں، مدیحت و رسول کر رہے تھے. جی. تو وہ مسکرائے ان کا جو ہیڈ تھا اور کہنے لگا کہ آپ
کو پتہ ہے کہ یہاں بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے، تو میں نے کہا کہ میں آئی ایم ناٹ اونلی نعت خوان، میں قاری بھی ہوں اور میں اذان بھی پڑھتا ہوں۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے، اتنی دیر میں عشاء کی اذان ہو گئی۔ اچھا، تو انہوں نے اپنے ساتھ ٹیبل سے ایک کھجور کی تھیلی نکالی، اجوا، انہوں نے مجھے انعام کے طور پہ دی۔ ماشاءاللہ۔ انہوں نے کہا بس آپ، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ اونچی بلند آواز سے الاؤ نہیں ہے، تو آپ ذرا احتیاط کیجیے گا۔ میں نے کہا چلیں، یہ بھی کھجور عطا فرمانا یہ بھی حضور نے عطا فرمائی، اور کن کے ہاتھوں سے حقیقت ہے، ایسا ہی حضرت۔ رویوں میں ناپسندیدہ چیز کیا ہے آپ؟ رویوں میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، لوگ ہم سے کیوں ملتے ہیں، اتنی عقیدت اور اتنے احترام سے لائنیں لگ جاتی ہیں لوگوں کے ملنے والوں کی، وہ ہم کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حضور کا سراپا ہے۔ ہماری ذاتی کیا حیثیت ہے، ہزاروں گھومتے ہیں جی۔ تو میں اس وقت بہت تحمل سے، بڑی عقیدت سے سب سے ملتا ہوں، بہت عقیدت سے ملتا ہوں۔ میری طبیعت میں یہ نہیں آتا کہ میں ادھر سے آیا اور پچھلے دروازے سے نکل گیا۔ اپنی اس کو میں نے کہا بھائی جس سے مسافہ کرو بڑے ادب سے، محبت سے میں ملتا ہوں۔ میری طبیعت میں کبھی یہ نہیں آتا کہ میں کسی کو بھی اپنے سے کمتر جانوں، میں سب سے کمتر ہوں۔ اللہ۔ چہرہ شناسی آپ کے نزدیک کوئی فن ہے؟ پہچان لیتے ہیں بندے کو دیکھ کے؟ جی الحمدللہ، بہت آسانی کہ سے۔ یہ کیا کچھ اور رہا ہے زندگی ہاں، کے تجربات میں؟ ایک تو اس کی دل کی کیفیت کیا ہے وہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ ہاتھ ملانے سے ہی ہو جاتا ہے، اس کی دو باتیں سننے سے میں اندازہ کر لیتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ لیکن میں اس وقت بھی کسی طرح سے بھی اس کے دل کو کوئی ظاہر ہونے نہیں دیتا، لیکن اس کو بھی پھر محسوس ہو جاتا ہے۔ غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ غصہ آتا ہے، وہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ جی بالکل۔ لیکن میں نے بزرگوں سے سنا ہے، اور میرے والد صاحب بھی بتایا کرتے تھے کہ جب بھی غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کر دیا کرو، شیطان کا وسوسہ دور ہو جائے گا، اور درود پاک کا ورد دل میں جاری کر دو، اس بڑے کی پناہ میں چلے جایا کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ کے نزدیک زندگی کا اثاثہ کیا ہے؟ سب سے بڑا اثاثہ یہی، حضور کا ذکر، اللہ اور اس کے محبوب کی حمد و ثنا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا اثاثہ ہو سکتا ہے؟ اور میرے لیے تو یہ بھی اعزاز کی بات ہے کہ میں قرآن پاک بھی پورے قوائف کے ساتھ تو نہیں، لیکن جتنا میں نے سیکھا ہے الحمدللہ میں وہ بھی پڑھ رہا ہوں۔ ہماری تو دنیا بھی یہی ہے اور آخرت بھی یہی۔ پسندیدہ کھانے کون سے؟ کیا شوق سے کھاتے ہیں؟ پسندیدہ کھانوں میں ہمیں الحمدللہ مجھے دہلی کا قورمہ بہت پسند۔ اچھا ماشاءاللہ۔ وہ بھی مٹن ہو تو میں کھاتا ہوں۔ بھنا ہوا گوشت تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارک ہے۔ بالکل بالکل میں کھاتا ہوں۔ اور لوکی شریف بھی حضور کی لوکی سنت، شریف یہ تو سنت ہے، سنت ہے حضور آقا کریم صلی یہ اللہ علیہ اتفاق کی بات ہے کہ میں نے آج ہی گھر میں کہا ہے وسلم۔ ماشاءاللہ کہ مجھے لوکی کا سوپ بنا کر دیا کرو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رونا آتا ہے؟ آتا ہے رونا، کس بات پہ رونا آتا ہے؟ جب مدینے کی یاد، کیفیات جب تار جڑ جائے حضور کے ذکر کے ساتھ۔ جی دعا پر کتنا یقین ہے؟ دعا کیا کر سکتی ہے؟ دعا تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ، دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے اور حضور کا وسیلہ دیا جائے،
ہماری ساری دعائیں قبول ہو جاتی اور ہیں۔ والدین کی دعا؟ والدین کی دعائیں تو ایسی ہیں کہ یہ میں کیا بتاؤں، میں ایک کلام خاص طور پر محفلوں میں پڑھتا ہوں ماں کی شان میں، جی بالکل، تو بہت سے لوگوں کو کیفیت بنتی ہے، ساتھ میری بھی کیفیت بن جاتی ہے، اور میں اس لیے پڑھتا ہوں یہ کلام۔ میں پہلے کچھ تھوڑا سا چند جملے کہہ دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے ایک بار دیکھتا ہے اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حقیقت، ٹھیک ہے نا، ماں تو ماں ہے، اس کے قدموں میں جنت ہے، لیکن ایک والد کا بھی کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے کہ جب اللہ کے نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اور ایک والد اپنی اولاد کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ بے شک نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ نے بدلتی دیکھی ہیں؟ دیکھی ہے، یہ بچپن سے یہ بزرگان دین کا فیض جو فیض ملا ہے تو یہ کیا ہے، انہی کا فیض ہے، انہی کی دعائیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب الحمدللہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 3 بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور میری فیملی کے ہم 19 افراد بنتے ہیں، میرے پوتے پوتیاں نواسیاں سب ملا کر ہم یہ 3را سال ہے ہماری رمضان میں حاضری نہیں ہوئی، کورونا کچھ کورونا کی وجہ سے یہ بند ہو گیا سارا، تو بس رونا آتا ہے، تو اسی بات پر رونا آتا ہے کہ حاضری کے دروازے کیوں بند ہو گئے۔ تو میں نے یہ جو نوری محفل کا کلام میں نے جو اس کا مقطع ہے سائم چشتی نے لکھا ہے نا، تو اس میں پھر میں نے جب یہ جانا بند ہوا تو پھر وہ کہتے تھے نا سفینے چلیں میری سائم دعا، تو میں نے پھر یہ کر دیا، اس میں مجھے سلمان نے میرے بیٹے نے ہی یہ مصرع بتایا کہ پھر سے طیبہ کی جانب دریچے کھلے میری سائم دعا آج کی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں الحمدللہ 11 مرتبہ ہم رمضان کا آخری عشرہ وہیں گزارتے تھے، تو بس اب یہ 3 سال سے جانا انشاءاللہ لیکن اللہ کرم فرمائے گا، اللہ کرم فرمائے گا۔ زندگی کیا ہے آپ کے نزدیک؟ زندگی کا حاصل کیا ہے آپ کا؟ زندگی کا حاصل تیرے در کی حاضری ہے، حضور کا ذکر، بس یہی ہے کہ اسی میں زندگی گزرے اور اسی پر ہی خاتمہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ڈرتے ہیں؟ کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ اللہ کے حقوق جو ہے نا، اللہ رب العالمین ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، بے شک، وہ تو ہم عبادت میں کوئی کوتاہی کمی رہ جائے تو وہ بڑا غفور و رحیم معاف ہے، فرما دیتا، معاف کر دینے والا ہے، لیکن حقوق العباد، اللہ حقوق العباد پر بہت ہی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم کیا کر پائیں گے؟ ہم تو جتنا اللہ نے توفیق دی ہے، یا ہم جن کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں نا، ان پہ ہمارے گھر بھی پلتے ہیں، ایسا ہی، اور ضرورت مندوں کی بھی اس میں مدد ہو جاتی جی ہے۔ بالکل۔ تو یہ زندگی کا حاصل۔ کامیابی کا راز آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیں، اگر اس فیلڈ میں کوئی اپنے آپ کو فنکار سمجھتا ہے کہ یہ میری کوشش ہے، یہ میری محنت ہے، جی جی، اور یہ میری لہن ہے، یہ میری کامیابی کا راز ہے، تو میں اس کو نہیں مانتا۔ صحیح، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں منتخب کر لیا ہے، اللہ بچپن سے جو عزت اللہ نے عطا فرمائی ہے، چن لیا ہے، ہائے 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 تو یہ ہے۔ ہائے ہائے۔
مصطفیٰ کا معنی بھی چنا ہوا، تو جو مصطفیٰ کے ذکر میں لگ جائیں وہ بھی بس چنے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ عزت، دولت، شہرت، کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ دیکھیں، دولت جو ہے نا، وہ اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے وہ تو ملنی ہی ہے، ملنی ہی ہے، کوشش کتنی بھی کر لیں۔ لیکن ہمیں بچپن سے لے کر آج تک میں نے کبھی یہ نہیں سوچا اور کبھی میرے ذہن میں بھی یہ نہیں آیا، ہماری ضرورت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمارے سارے مسائل حل کر دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو اب کیا طلب کرنا ہے؟ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آئے ہائے۔ کوئی ایسی بات زندگی کی، کوئی ایسا واقعہ جو یاد رہ گیا ہو، جو آج تک؟ مجھے یاد ہے، میں امریکہ گیا ہوا تھا، تو مجھے وہاں سے خاص طور پر انہوں نے بلایا، ایک کانفرنس ہوتی ہے، تو میرے سامنے میں اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ سامنے محمد علی کلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا۔ اور وہ ان کے ہاتھ ہل رہے تھے، ریشے جیسا تھا ان کو۔ تو مجھے منتظمین نے کہا تھا کہ آپ کو قصیدہ بردہ شریف پڑھنا ہے۔ صحیح۔ لیکن نقیب محفل نے انگریزی میں پہلے قصیدہ بردہ شریف کی جو حقیقت ہے کہ امام صاحب بیمار تھے، ان کو حضور نے خواب میں اپنی چادر مبارک عطا فرمائی، تو اور وہ شفایاب ہو گئے، ہے نا۔ تو میں نے ان کی نقابت کے بعد اس کا یہ مفہوم سارا بیان کرنے کے بعد مجھے جب مائک پر بلایا تو میں نے قصیدہ بردہ شریف پڑھا ہے، اور اس طرح سے پڑھا گیا وہ قصیدہ بردہ شریف کہ پورا ہال مولایا صلی وسلم دائما ابدا، اس میں عربی بھی تھے، ترکی والے، پاکستانی، انڈین، دنیا بھر سے لوگوں کو انہوں نے بلایا ہوا تھا۔ تو وہ ایک ایسا ماحول بن گیا تھا کہ وہ میں جب 11 منٹ پڑھ کے جب میں اپنی چیئر پہ بیٹھا اسٹیج پر، تو محمد علی کلے کا جو ساتھی تھا سیکٹری اس کا، جو وہ اسٹیج پر فوراً آیا، جی، کہنے لگا نقیب محفل سے کہ ان سے دوبارہ یہ قصیدہ سنایا جائے۔ تو میں نے دوبارہ پھر وہ قصیدہ پڑھا۔ اس کے بعد جب بریک ہوا تو محمد علی کلے خود اسٹیج پر آئے ہاتھ پکڑ کے، اور بڑی شفقت اور محبت کا اظہار کیا۔ اور اس وقت میرے ساتھ یہ حاجی حنیف طیب صاحب بھی تھے اور دیگر لوگ تھے، تو مجھے کہنے لگا انگریزی میں، اس نے کہا کہ ان سے کہیں گے کل میرے گھر پر میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پھر ہم نے، اور آپ کی حقیقت بتاؤں کہ وہاں بھی محمد علی کلے کی جو عزت ہے جی، کہ اس سے ہاتھ ملانا جو ہے نا، ایسا ہی ہر ایک کو اجازت نہیں ملتی تھی، لیکن وہ ہمیں برابر میں بٹھا کے اس نے گھر پہ دعوت کی، اور 2 چیئر لگائی، ایک پہ مجھے بٹھایا، ایک پر خود بیٹھے ماشاءاللہ، اور میرے ساتھ تصویر بنائی۔ تو الحمدللہ مجھے ان سے یہ ملاقات یاد ہے، امام کعبہ جب کراچی آئے تھے، خاص طور پر جب ان سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور محفل میں مجھے وہ سن رہے تھے، ان کی صدارت میں تھی۔ اسی کی برکت سے مجھے بیت اللہ شریف میں اذان کی سعادت حاصل ہوئی۔ باقی تو رہا، اب کتنے سال ہو گئے ہمیں، میری بھی الحمدللہ اللہ نے ہر نعمت سے نوازا، الحمدللہ الحمدللہ، آل اولاد سب فرما بردار، الحمدللہ، سب کچھ ہے۔ اب اور کیا چاہیے، اس ایج پر ہم پہنچے ہیں، اور اللہ سے یہی ہماری دعا ہے۔ قبلہ آج کی جو محافل نعت ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور اس میں عالم دین بھی ہوتے ہیں کہ جن کا خطاب ہوتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو، جو نئے پڑھنے والے ثنا خان ہیں، ان عالم دین کو کس طرح ان کی تربیت کرنی چاہیے؟ بات یہ ہے
کہ علماء کرام کا ادب کرنا چاہیے، بے شک، احترام کرنا چاہیے، بے شک، کلام کا انتخاب بھی ایسا ہو جی، کہ جو عین شریعت کے مطابق ہو، اور حقیقت، پڑھنے کا انداز بھی وہی ہو جو بزرگوں کا انداز تھا۔ جی، اب ہم جس انداز میں پڑھتے ہیں ہم نے انہی کے انداز کو اپنایا ہے۔ بے شک، ہم نے آج کی اس جو روش چل رہی ہے، ہاتھ اٹھاؤ، دوسرا ہاتھ اٹھاؤ، کھڑے ہو جاؤ، یہ کرو، وہ پرفارم کرو، کیا جاتا ہے، یہ محفل کا ادب نہیں ہے، نہیں ہے، یہ حقیقت، ہم اس کو پسند نہیں کرتے، حقیقت، لیکن ہم کچھ کہتے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ کہیں ہم ان کو سمجھانے بیٹھیں اللہ اکبر، تو پھر وہ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ ہم سے حسد اور بغض کرتے ہیں، اس سے بڑھ اس کر لیے درد یہ اور کیا ہو، درد ہو کیا، لیکن ہم محسوس کرتے ایسا ہیں، ہی ہے، ایسا ہی ہے، ہم کہتے نہیں ہیں، لیکن علماء کرام بہت کچھ کہتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دن بدن اس میں ادب ختم ہوتا جا رہا ہے، ایسا ہی، ایسا ہی، اس کو آپ بھی بالکل ایسے ہی، بالکل ادب حقیقت، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور جب آج کل یہ اس طرح سے جب پڑھا جاتا ہے نا تو پھر وہ محفل نعت میں اور کوئی کانسرٹ میں کوئی فرق نہیں، زیادہ فرق نہیں رہ جاتا، ایسا ہی، اس لیے ہم سمجھاتے ہیں جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں، تو وہ بیچارے اب بھی ایسے ہیں، جی، بہت ہیں نعت خوان، آپ دیکھیں جتنے بھی سینئر نعت خوان ہیں انہوں نے اپنی روش کو نہیں چھوڑا۔ ایسا ہی۔ آپ کے پسندیدہ شاعر کون سے سب جن سے کو آپ نے بڑا، دیکھیں حسان بن ثابت سے لے کر مولانا جامی، ہائے ہائے ہائے، الحمدللہ میں نے ان کو بھی پڑھا ہے، سب کو پڑھا آپ نے، پڑھا۔ ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی اور پروفیسر اقبال عظیم، سائم چشتی، جی، محمد علی ظہوری، جی، یہ وہ شعراء ہیں، ادیب رائے پوری ادیب رائے پوری، رحمۃ اللہ علیہ، خالد محمود خالد صاحب کے نعتیں تو میں کیا بتاؤں کہ انہوں نے جتنی بھی نعتیں لکھی ہیں، میں کہتا ہوں ایک نعت وہ ایسے لکھ کے چلے گئے، اللہ اکبر، کہ یہ سب تمہارا کام ہے آقا، ہائے ہائے ہائے، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، نا، اللہ تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے ہائے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے ہماری۔ ہائے، سب نعت خوانوں نے اس کو پڑھا الحمدللہ، لیکن اس کا کریڈٹ مرحوم الحاج خورشید احمد جی، کو بالکل بالکل، جاتا ہے، جاتا ہے، تو انہوں نے اس کو بہت پڑھا۔ نعت کا ذوق رکھنے والے بہت ملتے ہیں آپ جی کو، ہاں۔ محفل میں آپ کا روز آنا جانا ہوتا ہے، جی الحمدللہ۔ نعت کا شعور کتنا ضروری ہے آج کے دور میں؟ شعور تو ہر ایک کی شخصیت پر منحصر ہے، جی، میرا یہ اصول رہا ہے کہ میں کوئی کتنے عرصے پہلے مجھ سے ٹائم لیتا ہے، مجھے تو تھوڑی دیر کے لیے جانا ہے، جی، لیکن وہ کتنے عرصے سے محنت کر رہا ہے جی، محفل سجانے کے لیے، کہیں اس کے ساتھ ہماری وعدہ وفا نہ ہو سکے، مجھے اس کا شعور اور ادراک اور اس کی ذمہ داری کا احساس بہت زیادہ رہتا ہے جی، کہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔ صحیح، رہا شعور تو بس شعور تو وہیں سے عطا ہوتا ہے، ہم تو خطا کار بندے ہیں، اسلام دین مکمل ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آج کے دور کا کیا تقاضا ہے کہ باقی 5 ارکان جو اسلام کے اور اس کے علاوہ جو باقی جتنے احکامات ہیں، کون سی ایسی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کا زیادہ تقاضا جو وہ اپنا لیا جائے تو باقی سارے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوتے چلے جائیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اس میں الحمدللہ کہ اللہ نے جو فرائض ہم پر فرض کیے ہیں، فرض کیے ہیں وہ اس کی ادائیگی کے بعد سب سے بڑی اہمیت جو ہے جی، وہ حقوق العباد کی ہے، حقیقت ہے، اپنے ارد و گرد پڑوس خاندان ان کو دیکھنا، جی، ان کے لیے دل میں جگہ پیدا کرنا۔ اب ہمیں نہیں معلوم
کہ ہمیں نمازیں بخشوائیں گی یا حقوق و لباد میں کوئی اچھا ہم سے کام ہو جائے، اللہ کسی بھی ادا کو پسند کر لے تو اللہ ہماری مغفرت کر دے گا، لیکن ہمیں تو یقین ہے بے شک کہ ہم اللہ اکبر، یہ ثنا خان ہی ہم کو بخش پائے گی، بے شک بے شک، اس سے بڑھ کر ہمارے پاس اور کچھ نہیں۔ بے شک بے شک بے شک قبلہ، اللہ اکبر اللہ میرے اکبر۔ لیے سب سے بڑی خوش نصیبی کی ایک اور بھی بات ہے کہ میرے بیٹے سلمان کی بیٹی نے، میری پوتی نے قرآن پاک حفظ کیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کہتا ہے نا کہ ایک حافظ قرآن 7 ایسے افراد کی ایسا بھی ہی، مغفرت کروائے گا، اور ایک تاج پہنایا جائے گا ان کو، تاج پہنایا جائے گا۔ ماشاء اللہ تو ماشاء میں اللہ، نے اور ہم نے سب نے کوشش کی، اللہ نے کرم کیا، الحمدللہ۔ تو وہ بچی نے قرآن پاک حفظ حالانکہ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج بہت کم ہے، کم ہے، تو یہ بڑی ہی خوشی کی بات ہے، کہتے ہیں نا الحمدللہ کہ اگر ایک لڑکی کو پڑھایا جاتا ہے تو وہ آنے والی 7 نسلوں کو، اپنی اولاد کو بھی اپنی اولاد کو بھی اور آنے والی 7 نسلوں کو تربیت آپ دے رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ پاکستان کے سب سے بڑے اعزاز پرائڈ آف پرفارمنس سے آپ کو نوازا گیا، الحمدللہ۔ وہ کچھ آپ بیان فرمائیں۔ بس میرے علم میں بھی نہیں تھا، اچھا مجھے پی ٹی وی پہ فون آیا تھا، جی، اس زمانے یہ موبائل وغیرہ یہ وہ سسٹم نہیں نہیں ہوا تھا، کرتے تو تھے۔ یہ پی ٹی وی کے جنرل مینیجر نے میرے گھر پر فون کیا کہ جلدی پی ٹی وی آ جائیں، تو پوری میری بایو ڈیٹا لی، انہوں نے کہا ضیاء الحق صاحب کو وہاں سے آرڈر آیا ہے کہ اس سال آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس۔ میں نے وہ جب بھی کراچی آتے تھے تو ان کی جو تقریب ہوتی تھی تو اس میں مجھے نعت کے لیے بلایا جاتا تھا۔ اب اس میں دیکھیں دنیا بھر کے بڑے بڑے لوگ آتے تھے، جی جب صدر مملکت کے ساتھ تو پرنس کریم آغا خان ہیں، جی، بحریوں کے روحانی پیشوا ہیں، چائنا کے وزیر اعظم ہیں، فلاں فلاں دنیا بھر کے بڑے بڑے لوگ، تو مجھے بلایا جاتا تھا بلدیہ عظمیٰ کراچی کی طرف سے، یہ انتظام ہوتا تھا، اور وہاں سے بھی ہوتا تھا کہ ان کو نعت کے لیے بلایا جائے۔ تو وہ کئی دفعہ مجھے سن چکے تھے، تو انہوں نے مجھے پھر پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے ماشاءاللہ منتخب کیا، اور میں اس وقت مجھے یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے الحمدللہ الحمدللہ، اتنی، ورنہ عموماً تصور یہ لوگوں کا ہوتا ہے کہ یار پیٹھ بڑی مضبوط ہونی چاہیے، ایسا ہی ہے۔ آگے کچھ معاملات ایسے ہو لے جانے چاہیے، لیکن ہمارے ساتھ تو اللہ اور اس کے محبوب الحمدللہ کا کرم تھا، حقیقت۔ تو یہ ہمارے لیے اعزاز مجھے مل گیا، اور ضیاء الحق صاحب نے جس وقت مجھے یہ ایوارڈ پہنایا ہے تو وہ خود بھی خوش تھے، بہت خوش ماشاء تھے۔ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان میں آج تک کسی نعت خان کو ستارہ امتیاز نہیں ملا۔ ایسا ہی ہے، اس لیے میں مدینہ شریف میں تھا جی، اور باب جبریل پہ میں بیٹھا ہوا تھا، اور میں نفل پڑھ رہا تھا، تو سلمان نے مجھے بتایا کہ جب باہر نکلے تو وہ 13 اگست کی رات تھی جب اناؤنسمنٹ ہوا، جی تو سلمان نے مجھے بتایا کہ پاپا آپ کو ستارہ امتیاز ماشاءاللہ، کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ اور وہاں مجھے یہ خبر ملی تو میں جب ہوٹل میں پہنچا ہوں تو یہاں سحری کی ٹرانسمیشن شروع ہو چکی تھی، تو مجھے کراچی سے یہاں چینلوں سے ٹیلی فون آنے لگے کہ آپ اس پر کچھ کہیں گے، جی آپ کے لیے اعلان ہوا ہے، اور کیسے ملا آپ کو یہ؟ میں نے کہا یہ حضور نے دلوایا۔ اللہ اکبر۔ قبلہ پاکستان، ریاست پاکستان، ملک پاکستان آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ بس میں آپ کو یہ بتاؤں، سچی بات بتاؤں کہ حرمین طیبین کے بعد
اگر کوئی عظمت والی آئے سرزمین ہے تو وہ پاکستان ہے، بے شک، ہے نا؟ حقیقت۔ تو الحمدللہ پاکستان بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے، رحمت بھی ہے، لیکن ہمیں رہنے والوں کو یہاں کی قدر نہیں، قدر نہیں، سچی بات آپ کو بتاؤں، ایسا ہی میں نے دنیا دیکھی ہے، افریقہ میں کوئی 11 مرتبہ گیا ہوں، ساؤتھ افریقہ، ایسے میرے پاس ریکارڈنگز آپ کی پڑی ہیں، الحمدللہ، الحمدللہ، یورپ، امریکہ، ہر جگہ جاتے ہیں، لیکن جب کراچی ایئرپورٹ پہ قدم رکھتے ہیں آئے ہائے، تو ایسا لگتا ہے کہ بس کیا بات ہے۔ ایسا۔ اور سب سے بڑی بات ہے نا کہ آپ پاکستان میں بھی جس شہر میں بھی جائیں جی تو بزرگان دین کا ایک فیض اور ان کی نظر کرم کے، لاہور چلے جائیں تو حضرت داتا گنج بخش کیا علی بات، حجویری، کیا بات، کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی اللہ، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ملتان چلے جائیں تو وہاں پر حضرت شاہ رکن، اب میں کہتا ہوں کہ ہر شہر میں، سیالکوٹ میں حضرت امام علی الحق شہید رحمت اللہ تعالیٰ، ہر شہر پر ایک اللہ کے ولی کی نظر اور اللہ کے ولی کا سایہ ہے۔ اسی لیے یہ پاکستان جو ہے نا، انشاءاللہ میرا ایمان ہے قیامت تک بے شک، قائم بے رہے شک، گا یہ، بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، کیونکہ اتنے بزرگان دین یہاں آرام فرما ہے، ہائے ہائے ہائے، ایسا ہی، ایسا ہے؟ ہی، ایسا ہی ہے۔ تو بس یہ کرم کی کئی جس کو بار اعلان ہوتا ہے کہ حضور کے نام پہ لیا گیا ہو، حضور کی ہائے ہائے ہائے، حاصل کیا گیا ہو، اس ملک کی جتنی قدر کی جائے وہ کم ہے، اور جس کے فاؤنڈر کا نام بھی محمد اور علی ہو، علی ہو، ہائے ہائے، کیا بات، ہائے ہائے ہائے، کیا بات سبحان ہے۔ اللہ۔ نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے؟ بس نوجوان نسل کو میں پیغام تو کیا دوں، جتنی نوجوان نسل ہے وہ میری اولاد کی طرح ہے، جی، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے والدین کا ادب کریں، ان کی خدمت کریں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، ہائے ہائے، جو مانگیں سرکار کے وسیلے سے مانگیں، حقیقت، ہیں؟ ایسا ہی، اور ہو سکے تو اپنے خاندان میں، گھر میں کسی ایک کو حافظ قرآن بنائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی ایک کو سراخان رسول بنائیں، تاکہ آپ کا خاندان اس سے پاکیزہ رہے گا، حقیقت، دل کو مانجنے کا کام ہوتا رہے گا، دلوں کو، تو اس سے، اور اپنے قرابت داروں سے حسن سلوک کیا محبت، جائے، محبت کی رواداری، جائے، بس۔ اور بس ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جی، بندہ عاجز ہے، حقیقت، المتکبر یہ اللہ کو ہی زیبا ہے، یہ اس کی چادر ہے، انسان کو تکبر جو ہے نا وہ زیبا نہیں ہے، اس کا کام عاجزی ہے، انکساری ہے، اس پر انکساری جو ہے نا وہ بہت بڑے مرتبے پہ پہنچا دیتی حقیقت، ہے نا۔ جتنا جھکا جاتا ہے سر اس کی بارگاہ میں اتنا ہی اٹھایا ہائے جاتا ہائے ہے ہائے ہائے، اس کی بارگاہ، میرا یہ اپنا تجربہ میں آپ کو بتا رہا جی ہوں بالکل، کہ میں کوئی کروڑپتی خاندان سے پیدا نہیں ہوا، سچی بات، اس وقت ہم اولڈ ٹاؤن میں رہتے تھے تو وہ علاقہ اس وقت اچھے علاقوں میں شامل ہوتا تھا، لیکن ہم کوئی اتنے امیر ترین یا کوئی ایسا نہیں تھا۔ یہ ثنائے حبیب جو ہے نا یہ ہمارا سرمایہ اور ہمارا خزانہ ہے۔ ایسا ہی۔ وصال یار کے لیے کیا کہیں گے؟ یار یہ تو نام جب مجھے سلمان نے بتایا نا تو یار وصال یار تو بس نام سن کر اللہ، میری طبیعت خوش ہو گئی کہ یار یہ نام آپ کو کس نے دیا، یہ ہمارے مرشد گرامی نے ہم کو عطا کیا، الحمدللہ، بس یہ اس کا مفہوم وہی جانتے ہیں، حقیقت، اس کا مفہوم وہی بیان کر سکتے ہیں کہ وصال یار، ہائے ہائے، یہ دیکھیں نا آپ ثنا خانوں کی جو خدمت کر رہے ہیں، الحمدللہ، ان کے لیے جو کچھ یہ آپ کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ، محنت کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ وصال یار ہی تو ہے۔ ہائے ہائے، حضور کے ذکر کی چاکری ہے، قبول فرمائے، الحمدللہ۔ الحمدللہ، لیکن ہم ثنا خوانی کرتے ہیں، آپ ثنا خانوں کے لیے یہ جو کر رہے ہیں الحمدللہ، تو کیا ہے؟ الحمدللہ، آپ کا نام بھی اسی فہرست میں شامل ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ بہت شکریہ قبلہ، بہت اللہ آپ شکریہ کو حضور، خوش بہت رکھے، شکریہ، سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں، آمین، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے، آمین، صحت و تندرستی کے ساتھ آمین، رکھے، آمین، اور بار 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 حضور کی کچہری میں آنا جانا رہا رہے، آمین، یہ آمین، میری دعا ہے، ہاں بس یہ آپ کی دریچے دعا کھل ہے، جائیں، بس حضور کے ذکر میں رہیں اور ہر لمحہ جئیں اور خوش صحت و تندرستی کے ساتھ جئیں قبلہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یہ شعر آپ نے بہت سنا ہوگا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مرد مومن کہاں ملتے ہیں، میں کہتا ہوں اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، ارے جن کی ساری زندگیاں حضور کے ذکر کے نام لگا دی جائیں، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ والا ہوگا؟ اپنے والدین کو کبھی پوچھیں کہ جو بندہ سارا دن حضور کے ذکر میں رہتا ہے اس کی شان آپ بتائیں کہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کی والدہ آپ کو بتائیں گی کہ بیٹا حضور کے ذکر کرنے والے ہوتے کیسے ہیں۔ یقین کریں یہ آپ کے ارد گرد رہتے ہیں۔ میں پنجابی کا ہر پروگرام میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، حضرت میاں محمد بخش سرکار کا، پہلے ہی رہ گیا کوئی کوئی بڑے پیالے والا۔ آئے، یہ بڑے پیالے آپ کے ارد گرد موجود ہیں۔ آج آپ نے حضرت کی گفتگو سنی، آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہوا ہوگا کہ ہر چیز پیچھے کر کر جب خود کو حضور کے ذکر کی طرف سونپ دیا جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات کو بڑا نہ کریں اور آپ کی تمام مشکلات اور آپ کی تمام ضروریات کو پورا نہ کریں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ آئیں اور ان جیسے بزرگان دین کا ہاتھ تھامیں اور ان جیسے بزرگان دین کی قدر کریں دوستو، یہ ہمارے معاشرے میں آج بھی موجود ہیں، فیض بانٹ رہے ہیں، فیض بٹ رہا ہے۔ صرف آپ کو ان تک پہنچنے کی ضرورت ہے، خلوص کی ضرورت ہے، ادب کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سیکھ کر ہی بندہ، سیڑھیاں چڑھ کر ہی بندہ کسی مقام پر پہنچتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے بندہ کبھی بھی پروفیسر ڈاکٹر بن کر نہیں آتا۔ یہی بزرگان دین اور یہی اس دور کے جو دلوں کو مانجنے والے لوگ ہیں آپ کو میسر ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان کو جانیے، ان کو پہچانیے اور ان کے قریب رہا کیجیے اور ان سے دعائیں لیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ وصال یار پر آج اتنا ہی، ایک اور ملاقات کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گا۔ اپنے فقیر اپنے دوست ضیاء کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔